वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नादिरीन दिवकार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक साअतों और घड़ियों में आपका इस्तक़बाल है रूबी चैनल के इस खुसूसी प्रोग्राम नूर रमज़ान के अहतमाम से एक मंसूब प्रोग्राम इफ्तार टाइम में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख अहमद क़ादरी। मेरे साथ मौजूद है शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ आलिम दीन प्रोफेसर अबुल फ़िदा शाह मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार मुहियुद्दीन अस्सिद्दीक़ी अल-क़ादरी अल-मुल्तानी हफ़िज़हुल्लाह ताला, साबिक़ा डीन फैकल्टी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ कि और मैं हदिया तशक्कुर भी पेश करता हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ियात और जो है हर एतबार से अपने आप को यहाँ हमारे लिए जो है मुहैया रखा, अपनी खिदमत को हमें हमारे लिए हमारे नादरीन के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला व आजिला अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ नादरीन इकराम, ये प्रोग्राम जो आपके रूबरू हर रोज़ बाद नमाज असर ता इफ्तार के क़ब्ल तक आपके रूबरू होते हैं, ये एक इल्मी और मजहबी प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से आप अपने मसाइल शरिया का हल जान सकते हैं। आप हमसे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमसे राब्ता पैदा करने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरात के ज़रिए से आप हमसे टेलीफ़ोन लाइन के ज़रिए से जुड़ सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने मसाइल शरिया का हल जान सकते हैं और अपने सवालात के ज़रिए सवालात करके अपने तशफ़ी वक्त जवाबात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, याद रहे ये प्रोग्राम एक रमज़ानुल मुबारक की इस मुबारक साअतों के अंदर जो आपके रूबरू नशर किया जा रहा है, ये बहुत ही अहम और बेहतरीन मौका है कि इसके ज़रिए से आप अपने जो है दीनी मामूलात और ज़रूरियात दीन के मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल कर सकते हैं। आइए नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम की इस दौरान जहाँ पर हम फ़ोन कॉल्स भी लेते हैं, साथ ही साथ हम इस प्रोग्राम के फॉर्मेट में ये भी शामिल है कि इस दौरान हम एक अहम मौजू ज़रूरियात दीन से और अय्याम और वक्ती मुनासिबत से एक मौजू का इंतख़ाब होता है। मुफ्ती साहब उस पर बहुत ही जो अहम गुफ्तगू फरमाते हैं। चलिए हम चलते हैं मुफ्ती साहब के पास। अर्ज़ गुज़ार हैं कि वो आज इस प्रोग्राम के इफ्तिताही कलिमात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल अंबिया'i व सनदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन الطاهرين وأصحابه الأكرمين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. नाज़रीन महतरम, सामईन मुअज़्ज़म, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह जिस माह से हम और आप गुज़र रहे हैं, इस माह की मुताल्लिक़ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, रजब शहरुल्लाह व शअबान शहरी
वरमज़ानु शहरु उम्मती। हुजूर ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है। हर दिन, हर सात, हर यौम, हर महीना, हर साल अल्लाह ही का है, लेकिन इम्तियाजी औसाफ ने उसको रब्बे कायनात की तरफ मंसूब फरमा दिया और अल्लाह के रसूल ने इस माह मुबारक को अल्लाह का महीना फरमाया है, रजब। उसके बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने शाबान के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया, शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है। हुज़ूर ने माह शाबान को ये सआदत अता फरमाई कि उस महीने को हुजूर ने अपने से मंसूब फरमाया। और दोस्तों, उसके बाद माह रमज़ान के मुताल्लिक़ हुजूर पाक का इरशाद गिरामी है, रमज़ानु शहरु उम्मती, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये जो माह रमज़ान, जो रवां दवा हैं, ये हुजूर पाक की उम्मत, हमारा और आपका महीना है। तो दोस्तों, भरपूर इस्तिफादा फरमाएं इस माह मुबारक से। हदीस में आता है, अगर रमज़ान की फजीलत अगर मालूम हो जाए तो उम्मत हमेशा हमेशा यही तमन्ना करेगी कि हर दिन, हर साथ, हर लम्हा सारे का सारा रमज़ान ही रमज़ान रहे। उतना फजीलतों वाला ये महीना गुजर रहा है। और ये जगह आता है, रजब बीज बोने का महीना है, यानी किसान, ज़िराअत पेशा अफराद पहले बीज बोते हैं, उसके बाद उसको पानी सैराब करते हैं, उसके बाद फसल तैयार होती है। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस तमसील से इस माह की अजमत को उजागर किया और फरमाया कि रजब बीज बोने का महीना है। माह शाबान, जिस बीज को तुमने रजब में बोया है उसको सैराब करने का महीना है। और माह रमज़ान, जिस बीज को तुमने रजब में बोया, जिसको तुमने शाबान में खूब सेंचा, खूब पानी से सैराब किया, अब तुम्हारा बागीचा तैयार है। ए मोमिनो, रमज़ान में उस बागीचे में तैयार फल, फूल, समरात तुम काटते जाओ, तुम उसके समरात को लो, उस समरात से अपना ज़ख़ीरा भर लो, अपना ज़ख़ीरा लाद लो, अपने ज़ख़ीरे को भरपूर अंदाज में अपने ज़ख़ीरे को तुम भर लो। तो ये वो महीना है कि सिर्फ हमको काटना है, फसल तैयार है, फसल तैयार है, सिर्फ हमको काटना है। तो दोस्तों, वक़्त ज़ाये जाने ना पाए, वक़्त ज़ाये जाने ना पाए, भरपूर अंदाज में इबादतों के साथ इस माह मुबारक को गुजारें। इसका दिन रोज़े का है, तो इस महीने की रातें क़ियाम के लिए हैं, इस महीने की रातें क़ियाम के लिए है। इस माह का आखिरी अशरा एतिकाफ का है। लेकिन दोस्तों, आक़ाए दो जहां के मामूल क्या बताते हैं? मेरे आका आगाज़ रमज़ान के साथ ही मुत्तकिफ़ हो गए घर के अंदर, अशर ऊला में एक जगह मुत्तकिफ़ रहे, फिर अशर सानिया में एक जगह मुत्तकिफ़ रहे, घर ही के अंदर। खुब्बे तुर्किया एक मकाम, एक मुतय्यन मकाम था हुजूर के हुजरे मुबारक का, तो वहाँ पर हुजूर ने इतिकाफ़ फरमाया। जब दूसरा अशरा भी मुकम्मल हुआ तो हुजूर ने आखिरी अशरे में उस खुब्बे से अपने चेहरे मुबारक को बाहर निकाल के फरमाया कि आओ हम सब मिलकर मस्जिदों में मुत्तकिफ़ होते हैं, आओ हम तलाश करें, याफ्त करें, याफ्त क़दर के लिए हम मस्जिदों की तरफ इतिकाफ़ में जाते हैं। तो हुजूर ने जिस इस माह मुबारक की जो अज़मतों वाली शय है क़दर की, उसको याफ्त करना, उसको पाने का हुक्म दिया है, उसी को तलाश करना है। उसी के लिए रात में क़ियाम है, उसी के लिए दिन में सियाम है, उसी के लिए हमातन उसकी तरफ मुतवज्जे होना है। तो ये चीज़ अगर मिल जाए तो रमज़ान हमारा कारगर है,
तो नाज़रीन मोहतरम, रोज़े हम रख रहे हैं, इबादत हम कर रहे हैं। इबादतों में खुशू और खुजू चाहिए, इन्हिमाक चाहिए, इश्क की कैफियत चाहिए, वालिहाना अंदाज चाहिए। ऐसा ठहरें जिस तरीके से बिल्कुल अटेंशन एक फौजी ठहरता है, यानी जिस चाक और चौबंद के साथ एक फौजी अपने जिस्म को तवाना रखते हुए अपनी ड्यूटी अंजाम देता है, तो इसी तरीके से हम क़ियाम में, हालत क़ियाम में हमारे बदन को, हमारे जिस्म को, हमारी फ़िक्र को चाको चौबंद रखें। ये जब कैफियत हमारी पैदा होगी, जब इश्क का मामला हमारे पास आएगा, तो हमको उसकी लज्जत भी मिलेगी, उसकी हलावत भी मिलेगी, उसका समर भी मिलेगा, उसके बरक़ात नमूदार होकर ज़ाहिर होने लगेंगे। तो ये मामला इबादतों का है। और दोस्तों, वही मामला हमारे रोज़ों का है। रोज़े हम रखते हैं, रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह हम रख रहे हैं। तो दोस्तों, रोज़े को पूरी तरीके से उस तरीके से रखें जिस तरीके से रोज़े के फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, मुस्तहिब्बात हैं, ये सारे चीज़ों के साथ हम रोज़े को रखें। हमारा रोज़ा मुफसिद होने ना पाए, हमारा रोज़ा मकरूह होने ना पाए, हमारा रोज़ा हमारे हाथ से निकल रहा है और इसका हमको अंदाज़ा भी ना हो। दोस्तों, इन आलूदियों से अपने रोज़े को महफूज रखना है। रोज़ा बस खालिस इबादत है, ये ऐसा गिफ्ट है जो सिर्फ बारगाह उलूहियत में जाने वाला है। रमज़ान का जो रोज़ा है, अस्सौमुली, खुदावंद खुद्दूस ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है। तो ये जो रोज़ा हम रख रहे हैं, ये गिफ्ट बारगाह खुदावंदी में जाने वाला है। तो कोशिश ये हो कि दोस्तों, जो गिफ्ट देते हैं, तोहफ़ा देते हैं, तो कोशिश यही होती है कि उम्दा से उम्दा तोहफ़ा दो। हमारी ताकत और बिसात से ज़्यादा हम तोहफ़ा देने की फ़िक्र जस्तजू करते हैं। तो दोस्तों, ये रोज़ा किसकी उलूहियत में जा रहा है, किसकी बारगाह में जा रहा है? बारगाह खुदाबंदी में जा रहा है। तो रोज़ा ऐसा हो जो किसी किस्म की कराहियत से पाक हो, ना उसमें कोई कराहियत का शायबा हो, ना और किसी किस्म से आलूदा हमारा रोज़ा होने पाए। रोज़ा आलूदा होता है, रोज़ा मकरूह होता है, रोज़े में फसाद आता है हमारी अपनी करनी की वजह से। हमारी सोच अगर परागंदा हो जाए तो रोज़ा आलूदा हो जाता है। हमारी सोच, हमारी फ़िक्र आलूदा हो जाए, हमारी आँख गलत गैर महरम अशिया पर पड़ जाए, मकरूहात और गैर शरई उमूर को अगर हमने देखा है, तो दोस्तों हमारा रोज़ा आलूदा हो जाता है, हमारा रोज़ा ख़राब हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे रोज़े में फसाद भी आ जाता है। किस तरीके से? अगर हम ऐसे चीज़ें एडॉप्ट करें, ऐसे चीज़ें इख्तियार करें जो इसको रोज़े में करने का हुक्म नहीं है। हत्तल इम्कान मकरूह चीज़ों से भी बचें। मकरूह दो तरीके की है, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही। मकरूह तंज़ीही से भी हम बचें। कोशिश ये हो कि हमारा रोज़ा इंतहाई नीट और क्लीन अंदाज में बारगाह उलूहियत में पहुँचे। ये नजराना, ये गिफ्ट, ये तोहफ़ा इंतहाई मुअत्तर मुनज़्ज़ह बारगाह उलूहियत में पहुँचे। तो इस तरीके से हम रोज़ा गुजारें। दोस्तों, मुख्तलिफ़ बातें आ रही हैं, आती हैं लोगों के लिए रोज़े में। भाई ये चीज़ कर सकते, ये चीज़ कर सकते, ये चीज़ कर सकते, ये चीज़ कर सकते, कर क्या नहीं सकते बताइए? सब चीज़ों की इजाज़त मिल रही है। ग्लूकोज भी चढ़ा सकते हैं, इंजेक्शन भी ले सकते हैं, कान नाक में दवा भी डाल सकते हैं, टूथपेस्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ करने की इजाज़त मिल रही है। दोस्तों, शुगर के लिए जो इंजेक्शन लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, इंसुलिन, इंसुलिन भी ले सकते हैं, ग्लूकोज भी चढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सबकी इजाज़तें आमतौर पे लोग पूछ रहे हैं
کہ اس چیز کے بارے میں کیا ہے. ارے فلاں صاحب گلوکوز چڑھانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, چڑھا سکتے بول رہے ہیں, انسولین لے سکتے بول رہے ہیں, انجیکشن لے سکتے بول رہے ہیں, ٹیکا لے سکتے بول رہے ہیں, جو چیزوں کے لیے بات آ رہی ہے. تو دوستو ان چیزوں میں مت جائیے. روزہ کہاں جا رہا ہے پہلے یہ دیکھ لیجیے. آپ جیسا گفٹ نیٹ اور پاک آپ کی معشوق تک پہنچنا, آپ کے ممدوح تک پہنچنا, آپ کے دوست تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو دوستو یہ تو روزہ بارگاہ الوہیت میں جا رہا ہے, بارگاہ الوہیت میں جا رہا ہے. تو بالکل منزہ پاک انداز میں ہمارا روزہ جائے. روزے میں کسی قسم کی کراہیت نہ آئے, آلودگی نہ آئے, روزے میں کسی قسم کے مفسدات کا دخل نہ ہونے پائے. اس طریقے سے روزہ رہیے. دیکھیے بنیادی بات بتا دیتا ہوں, سارے چیزوں سے ایک ایک چیز کی ذکر کر کے اس کی ایک ایک چیز کو پوری طریقے سے کھولنا دشوار ہے. بہت فہرستیں لمبی ہیں, بہت طویل فہرستیں ہیں. ان فہرستوں کی طرف نہیں, بنیادی نقطۂ نظر آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں. جو چیز ہم کو سمجھنا چاہیے, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہر طریقے سے ہر زاویے سے مسائل کو سمجھنے اور استنباط کرنے کا گر ہمارے اندر موجود ہے. دیکھیے ایک بات ہے, جو چیز انسولین ہو, انجیکشن ہو یا گلوکوز ہو, یہ جب یا ایسی کوئی چیزیں ہو, تو دوستو یہ سیدھا آپ کے معدے پر اثر انداز ہوتا ہے, آپ کے معدے پر اثر انداز ہوتا ہے, آپ کے دماغی سطح تک رطوبت پہنچاتا ہے. تو یہ جو چیز آپ کے معدے اور آپ کے دماغ تک رطوبت پہنچا سکتا ہے, دوستو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے, اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. جو چیز معدے یا دماغ تک رطوبت نہیں پہنچا سکتی ہے, اس کا آپ استعمال کریے. اب آپ نتیجہ آپ اگر ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے, میں گلوکوز لے رہا ہوں, کیا یہ معدے تک اس کی رسائی ہے, کیا یہ میرے دماغ تک اس کی رطوبت جاتی ہے؟ اگر کہے گا ہاں کہے گا, ہاں کہے گا, آپ خود ریسرچ کر لیجئے, آپ خود معلومات لے لیجئے. تو یہ جو رطوبت معدے اور دماغ تک جاتی ہے, دوستو یہ چیزیں معدے کے پاس جانے کے بعد وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. بدن انسانی کا جو نظام ہے, ہم گلوکوز لو یا ہم انجیکشن لو یا ہم انسولین لو, یہ جا کے پہلے معدے پر اثر انداز ہوتے ہیں. معدے پر ان کا پہلا حملہ ہوتا ہے, پھر وہاں سے جناب معدہ اپنے حساب سے ساری چیزوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. جہاں جو چیز جیسی ضرورت ہے وہ حساب سے وہ چیز اسے وہ کیمیکل یا وہ مادہ حاصل کر کے اس کے اندر تغیرات آتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں معدے تک پہنچتی ہیں اور دماغ تک اس کی رطوبات جاتی ہیں, تو یہ رطوبات کی وجہ سے روزہ آپ کا فاسد ہو جاتا ہے. ایک ہی فارمولہ ہے, دیگر کوئی اور فارمولہ نہیں ہے. جہاں تک ہے آنکھ میں ڈال لیجیے آپ دوا, آنکھ سے اس کا تعلق دماغ یا معدے کا نہیں ہے. یہ دوا آنکھ میں سے نہیں پہنچتی ہے, لیکن کان میں ڈال لیجیے, ناک میں ڈال لیجیے, یہ سیدھا معدے میں جاتی ہے, جاتی ہے. آپ اپنا خود معاملہ دیکھیے آپ. تو یہ جو کیفیہ, یہ جو تجزیہ ہے, یہ جو سائنٹیفک وے ہے, یہ بتا رہی ہے معدے کو اس سے تعلق ہے. تو اس لیے نہ کان میں دوا ڈالنے کی اجازت ہے, نہ ناک میں دوا ڈالنے کی اجازت ہے. آنکھ میں ڈال لیجیے, آنکھ کا معاملہ الگ ہے. حدیث شریفہ میں بھی آیا ہے, حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں, حضور نے حالت روزے میں اکتحالہ کے الفاظ آئے ہیں, حضور نے سرما لگایا. تو دوستو جب حضور کا عمل مبارکہ ہے تو 100% آپ کی تحقیق یہی بتائے گی کہ آنکھ کی دوا معدے میں جانے والی نہیں ہے. تو یہ نظریات ہیں, یہ بنیادی اثرات ہیں. اب فہرستیں آپ
50,000 کی بنا لیں یا 50 لاکھ کی بنا لیں، ہم کو ہر فہرست کے پیچھے جاننا نہیں ہے، ایک ایک چیز کھول کر رکھنا نہیں ہے، ایک بنیادی فنڈامنٹل فارمولا آپ کی گوشے گزار ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، ماشاءاللہ آپ تحقیق کیجئے، تحقیق کرنا، ہر مسئلے میں تحقیق کرنا، ہر مسئلے میں غور و فکر کرنا، آسانی سے نہیں لینا کوئی چیز، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جب تک کوئی چیز ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے دوستو آگے بڑھنا ہی نہیں۔ روزہ تو آپ کا تحفہ ہے، روزہ آپ کا نذرانہ ہے، روزہ آپ کا گفٹ ہے، اور اتنا شاندار گفٹ آپ بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی وہم و گمان کے، بغیر کسی اپنے دماغ پہ بوجھ ڈالے کے اس کو بھیج دے رہے ہیں۔ نہیں، کیسا کرتے؟ اگر کوئی عزیزی دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں، تحفہ لاتے ہیں، اچھے سے اچھا تحفہ لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں کوئی نقص تو نہیں ہے، کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے، پھر گھر میں لاتے ہیں، بتاتے ہیں دیکھیے بھائی میں نے یہ تحفہ لایا ہے، فلاں کیا مناسب ہے، کیا یہ دے سکتا ہوں فلاں کو؟ دوستو اتنے ساری چیزوں کے بعد آپ تحفہ دیتے ہیں تو مادی چیز، چھوٹی سی چیز جس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کے لیے آپ اتنی فکر کر رہے ہیں، اور روزہ جیسا انمول نادر جس کے لیے رب کائنات فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے میاں، تمہارا یہ نذرانہ، تمہارا یہ تحفہ تو میرے لیے ہے، تو میرے لیے روزہ رکھے نا، تو تم جو روزہ رکھے ہو میرے لیے رکھے، تو یہ روزہ میرے پاس آ جاتا ہے، تو یہ روزہ رب کائنات کے حضور جانے والا روزہ ہے، اس کے لیے آپ سمجھیے، سوچیے، فکر کریے، ہر معاملے میں بلا چو چرا کسی کی بات پر یقین مت کیجیے، آپ تحقیق کیجیے۔ ہم ہمیشہ دعوت تحقیق دیتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کا ہر ایک معیار دیتا ہے، یہ شریعت ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت سے کہیں بھی آپ کو تضاد نہیں ملے گا، کوئی بھی معاملہ جو قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، وہ عینی فطرت انسانی ہے، اور فطرت انسانی کیا انداز ہے، کیا اس کا چیزیں اس کی لیے ضروریات ہیں، وہ ساری چیزیں ہماری شریعت میں پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال غور کیجئے، سوچیے، تحقیق کیجئے، اہل علم سے پوچھئے، اہل فکر سے پوچھئے، اہل جو اس فن کے اہل ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان سے بھی آپ دریافت کر کے اپنی معلومات کو یکجا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دوبارہ پھر وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ یاد رہے یہ پروگرام رمضان المبارک کے اس مبارک ساعتوں میں روزانہ آپ کے روبرو بعد نماز عصر تا افطار قبل تک آپ کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں جیسا کہ آپ نے وقفے سے قبل سماعت فرمایا، بہت ہی اہم موضوع پہ آپ نے مفتی صاحب سے سوالات کے جوابات بھی جو ہے سماعت فرمائیں۔ آئیے ناظرین کرام، یاد رہے یہ پروگرام ایک علمی اور مذہبی پروگرام ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے مسائل شرعیہ کا حل جان سکتے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ طریقہ کار بڑا آسان ہے، آپ اپنے ٹیلی فون کے ذریعے سے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کر کے ہم سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل شرعیہ کا حل جان سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، چلیے جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ وقفے سے قبل روزے اور اس مفسدات روزے کے متعلق سماعت فرمایا تھا،
آئیے مفتی صاحب سے عرض گزار ہیں کہ آج موضوع کے متعلق آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اب تک بحث رہی وہ مرائی تھی، مرائی معنی دکھنے والی چیزیں تھی، جو دکھتی بھی تھی اور محسوس بھی کی جاتی تھی۔ یعنی کوئی چیز کا استعمال دکھتا بھی ہے ہم کو اور اس کا احساس بھی ہم کو ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، اس کا ادراک اور ذوق بھی ہم کو ملتا ہے۔ تو ان چیزوں پر اب تک ہماری گفتگو رہی ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا غیر مرئی چیزوں کی طرف دیکھیں۔ غیر مرئی جو دکھتی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، مرئی چیزوں کا تو ہم نے خیال رکھنے کے متعلق آپ کی گوشِ گزار کیا، اس کا ایک فارمولہ کلیہ ہم آپ کی گوشِ گزار کیے۔ اب آئیے جو غیر مرئی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ غیر مرئی بھی ہے جو دکھتی بھی نہیں ہے اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے اس کا۔ روزے میں ہم کر جاتے ہیں، روزہ ہمارا ہاتھ کو آ جاتا ہے، روزہ ہمارا ہاتھ کو آ جاتا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ کہاں جا رہا ہے؟ روزہ بارگاہ الوہیت میں جا رہا ہے، رب کائنات کی خدمت مقدسہ میں جا رہا ہے۔ تو ہر طرح سے یہ آلودگی سے پاک رہے، نجاستوں سے پاک رہے، خباثتوں سے پاک رہے، مکروہات سے پاک رہے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہے۔ تو اب غیر مرئی جو ہے دوستو، ہم روزے میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم روزے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ دکھتا ہے آپ کو؟ نہیں دکھتا۔ آپ اتنا عادی ہو گئے ہیں کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، محسوس بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ اتنے ہم عادی ہو گئے ہیں، خوگر ہو گئے ہیں، اتنی ہم نے طبیعت کو اس طرف لاگو کر لیا ہے کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے جھوٹ بھی کہا ہے۔ دوستو، روزے میں اگر یہ عمل ہو جائے تو بتائیے کہ آپ کا روزہ پاک رہے گا؟ آپ کے روزہ پاک رہے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ پر لعنت ہے اور آپ کا روزہ پاک رہے گا؟ اللہ، آپ پر لعنت برس رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا روزہ پاک صاف اللہ کی بارگاہ میں گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کا روزہ کیا؟ آپ کا روزہ آلودہ ہو گیا، جھوٹ کہہ رہے ہیں کہنے سے۔ دوسری بات، غیبت کر رہے ہیں، ان کی فلاں کی جو دن میں آیا جیسے معاملے چل رہے ہیں، سحری بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، سب ہو رہی ہے، اور یہ کام بھی چل رہے ہیں۔ دوستو، گیا روزہ آلودہ ہو گیا، روزے میں فساد آ گیا۔ جتنا آپ نے مرائی چیزوں سے آپ کے روزے میں فساد آیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ان چیزوں سے آپ کا روزہ آلودہ اور فساد آلود ہو رہا ہے، مفسد ہو رہا ہے روزہ آپ کا۔ اگر آپ روزے میں غیبت بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، فحش چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا کے سارے خرابیوں میں آپ الجھے ہوئے ہیں، دوستو یہ سب الجھنا بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ پھر یہ ترا بھی ہے کہ یہ روزہ کل میرا نجات کا ذریعہ بنے گا۔ دوستو یقین روزہ نجات کا ذریعہ ہے، لیکن روزہ ہو، روزہ پاک ہو، آپ کا روزہ بارگاہ الوہیت میں گئے تو ایسے روزے کو جس کو اللہ نے قبول کیا، الصوم لی کی تعریف میں جو آئے گا، وہ روزہ قابل جزا ہے، اس روزے کا ہم کو بدلہ ملے گا۔
نہیں یہیں پر ہم نے اس کو روک لیا, وہ یہاں سے ہی اپنی منزل آگے طے نہیں کیا ہے, تو اب ایسے روزے سے کیا ہے, کوئی حاصل نہیں ہے. تو سب قطع کلامی کے لیے معذرت, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ارشاد, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی 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 سب سے پہلا سوال یہ ہے صاحب, جو ظلم کرتے ہیں صاحب لوگ, ان کی کیا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس میں باہر ہوٹلوں میں کھانے کے بچوں کا خیر نہ کرتے, شادی کرو خود کی طرح پکا کے رکھو بچے اور اتنا مارتے ہیں بات کو ظلم کرتے, اس کے بارے میں بولے تو پہلے مہربانی. کیا ہے سوال, دہرائیں آپ. جی 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 بیویوں پر ظلم جو کیا جاتا. ٹھیک ہے صلاح الدین صاحب سنیجیے, جواب سنیجیے. جی سماعت فرمائیں, جواب سماعت فرمائیں. دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معاہدے کے تحت عورت کو ہمارے زیر نہیں کیا ہے. نکاح کے ذریعے ہم نے عورت کو ایک معاہدہ کیا ہے نکاح کے ذریعے. تو یہ جو معاہدہ ہے برابری کا ہے, ایکول کا ہے. اس معاہدے میں مرد پر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ عورت کا لباس, عورت کا خوراک, عورت کا سکنا مکان, یہ 3 ذمہ داریاں مرد پر عائد ہوتی ہیں کہ اس نکاح کے معاہدے کے ساتھ ہی آپ پر, جس سے آپ نے نکاح کیا, جو آپ کی منقوا ہے, اس کو غذا فراہم کرنا نمبر 1 آپ کی ذمہ داری, اس کو لباس دینا یہ دوسری آپ کی ذمہ داری, اور تیسری ذمہ داری اس کو آپ رہنے کے لیے گھر دینا, یہ آپ کی ذمہ داری. جب آپ نے نکاح کیا ہے, یہ 3 آپ کی ذمہ داریاں ہیں. تو دوستو, یہ آپ معاہدہ کر کے نکاح میں لے رہے ہیں, وہ آپ کے غلام نہیں ہیں, وہ آپ کے غلام نہیں ہیں. آپ نے نکاح کیا تو یہ اگریمنٹ کے تحت شریعت نے آپ کو اس کو حلال کیا. تو جو اگریمنٹ کیے ہیں, آپ اگریمنٹ توڑ کے خائن ہو رہے ہیں. بتایا ہے صلاح الدین صاحب نے کہ آپ ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں, بیوی بھوکی ہے, بچوں کا خیال نہیں, نہ گھر کا خیال, نہ اولاد کا خیال, نہ بیوی کا خیال. دوستو, یہ آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں, یہ گناہ کبیرہ ہے. جو آپ پر ذمہ داریاں ہیں آپ اس سے پہلو ہی کر رہے ہیں, جو آپ نے اگریمنٹ کیا ہے اس کو توڑ رہے ہیں آپ. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریے. بھائی, جو آپ کھا رہے ہیں آپ وہ کھلائیے, اپنی بیوی کو بھی کھلائیے, اپنی اولاد کو بھی کھلائیے. اس طریقے سے معاملہ رہے تو معاملہ درست ہوگا, زندگی میں برکت بھی آئے گی. جی دوسرا آپ کا سوال فرمائیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے صاحب کہ اپنی شادی کرنے میں ساتھ ہوئے تو خدمت کرے گا تو بیویوں کو, کیا اس کے اوپر خیریت ہوتے رہتے اس کے بعد جو میری ماں کی خدمت کی گھر میں میرا. جی جواب سنیے, جماعت سنیے. ساس کی خدمت بھی کرنا کیا بیوی کے اوپر ضروری ہے؟ دیکھیے, شوہر کی ماں اس عورت کی ساس ہوتی ہے. تو دیکھیے, جہاں تک ساس کی خدمت, سسرے کی خدمت, دیوروں کی خدمت, نندوں کی خدمت, یہ سارے خدمات عورت کے ذمہ نہیں ہیں. جو دلہن بن کے جو اور جس عورت کو آپ نے نکاح میں کر رہے ہیں, یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ماں کی خدمت کرنا, آپ کی باپ کی خدمت کرنا, آپ کی بھائیوں بہنوں کا ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ پر فریضہ ہے. اس عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ شوہر کے ناطے اگر اپنی ساس کو یا اپنے سسر کو یا آپ کے رشتہ داروں کے تعلق سے کچھ اگر حسن سلوک کر رہی ہے تو اس کو اجر ہے. اجر ملنا الگ ہے, ذمہ داری ہونا الگ ہے. آپ کو اجر نہیں, آپ پر ذمہ داری ہے, اس کے لیے باعث اجر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ انش کرے, لا لیے ایک کو, اب ختم, اب جل میں آئے جیسا اس کے ساتھ سلوک کرو. دوستو, بڑی سخت عورتوں کے متعلق حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات آئے ہیں. حضور کا وصال مبارکہ ہو رہا ہے, زبان ہل رہی ہے, ہونٹ ہل رہے ہیں, کان قریب لے گئے تو کیا کلمات تھے عورتوں کے بارے میں. عورتوں کے بارے میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں جو جس کو تم معاہدے کے تحت تم نے اپنے نکاح میں لیا ہے, ان کے ساتھ سلوک اچھا رکھو. تو یہ معاملہ عورتوں کے تعلق سے آیا ہے.
بڑا سخت مواخذہ ہوگا اگر ہم نے اپنے ظالمانہ رویے کو ہم نے اگر نہیں بدلا تو. جی آپ کا اور ایک سوال. جی جواب سنیے. بعض عورتیں اپنے شوہر جو بیمار ہیں اس کی خدمت نہیں کرتی تو اس کے لیے کیا؟ دیکھیے بھائی، جب تک آپ کی صحت ہے، آپ کی دولت ہے، زمانے کا روش تو یہی بتلا رہا ہے کہ عورت آپ کی ہے، آپ کی اطاعت بھی کریں گی، آپ کی خدمت بھی کریں گی، آپ کو خوش بھی رکھے گی. جب آپ کی صحت اگر ہاتھ دے دے یا آپ کا مالیہ آپ کنگال ہو جائیں تو رخصت ہو جائے گی، خدا حافظ. تو یہ آج کل نظریہ اور اس سے مثالیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. دیکھیے، آپ اس کی بیوی بنی ہیں، وہ آپ کا شوہر ہے. کتنا بڑا مقام ہے، چھوڑ دیجیے یہ ایک معاہدہ ہے، لیکن بحیثیت شوہر کتنا بڑا اس کو رتبہ دیا گیا ہے، کتنا عظیم اس کو مقام دیا گیا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا تو وہ شوہر ہوتا. سجدہ گاہ بتایا گیا ہے شوہر کو، یعنی اگر جائز ہوتا سجدہ کسی اور کو تو رب کے علاوہ. تو اندازہ لگائیے، خالی ایک مثال ہے لیکن اس سے اندازہ لگائیے کیا مقام آپ کے شوہر کا ہے. تو شوہر کو راضی رکھیے، شوہر کو خوش رکھیے، خدمت کیجیے، اس کی حالات کے ساتھ اس کے دامے در میں اس کا تعاون کیجیے، اس کے شانہ بشانہ چلیے. مشکلات آتی ہیں وہاں موقتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں موقتی ہے، بیماری ہے موقتی ہے، سب جائے گی. آپ اپنا رویہ، اپنا تعلق، اپنے روابط اچھے رکھیے. دیکھیے آپ کا شوہر بھی صحت مند ہو جائے گا، آپ کے عمل سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی. آپ کے گھر میں جو مالی طور پہ اگر دشواریوں سے آپ دو چار ہیں تو آپ کے خوشگوار طرز عمل سے اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، دولت امڑ آئے گی. دوستو، معاملہ صرف نیتوں پر ہے، اپنی سوچ پر ہے، اپنی فکر پہ ہے، اپنے عمل پر ہے. اپنی فکر، اپنا عمل اگر درست نہیں ہے تو معاملے سب بگڑتے جائیں گے. سب کچھ ہے. کتنے گھروں کو ہم نے دیکھا کروڑ پتی تھے، لیکن جب نکاح ہوا عورت کا طرز عمل سے کنگال بھی ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. تو طرز عمل آپ اچھا رکھیے، اپنے فطرتوں کو اچھے رویے کے ساتھ. آپ کا گھر ہے وہ، اب آپ کا گھر آپ کا میکہ نہیں ہے، آپ کا گھر آپ کے سسرال کا، آپ کے شوہر کا گھر ہے. جی ناظرین کرام، بھی آپ نے سوالات کے جوابات سماعت فرمائے. بہت ہی اہم سوالات کے جوابات آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے. شادی بیاہ کے متعلق سوالات تھے، اہم سوالات میاں بیوی کے درمیان کے جو ہے کس طرح سے تعلقات ہونی چاہیے، اس پر آپ نے بھی تفصیل سے سماعت فرمایا ہے. غالباً یہ وقت پروگرام کے اختتام کا ہے. میں اس حساب سے گزارش کروں گا کہ وہ اختتامی کلمات کے موضوع کے تحت فرمائیں. ناظرین محترم، سامعین معظم، دوستوں اور بزرگوں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، عبادات کا ہو یا معاملات کا ہو، کاروبار کا ہو یا ازدواجی زندگی کا ہو، گھریلو معاملہ ہو یا آفس یا تجارت کا معاملہ ہو، دوستو ہر جگہ پہلے ہم مسلمان ہیں. پہلے ہم مسلمان ہیں. جب مسلمان ہیں تو ہم پر اسلامی تعلیمات کی، ہم جہاں جائیں اسلامی تعلیمات کی چھاپ وہاں پر ہم پیوست کریں. ہمارا جو اسلام جو پھیلا ہے دوستو، اسلام کیسے پھیلا؟ ہمارے کردار سے پھیلا، ہمارے کردار سے پھیلا، ہمارے عمل سے پھیلا. ہم نے جو دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کو طرز عمل رکھا، جو ہم نے ان کے ساتھ معاملات ہو یا کوئی اور امر درپیش ہو، ہر جگہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو مقدم رکھا. اور اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے. خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس، حدیث شریفہ ہے. تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. دیکھیے، شوہر ہے
بیوی کے لیے نفع مند نہیں ہے تو خیر ہے. بیوی ہے شوہر کے لیے نفع مند نہیں ہے, کیا وہ خیر ہے؟ کاروبار کر رہے ہیں, گھر میں ہیں, جہاں جہاں آپ ہیں اور لوگوں کے لیے آپ نفع بخش نہیں ہے تو آپ خیر نہیں ہے. اور آپ لوگوں کے لیے نفع بخش ہے تو آپ خیر 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 ہی خیر ہے آپ. اور جہاں خیر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, برکتوں کا نزول ہوتا ہے. بہت ہی اہم گفتگو سماعت فرمائی ہے. آئیے وقت ہے یہ رخصت ہونے کا, پھر انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی اسی پروگرام کے ذریعے سے. جزاک اللہ خیر, مع السلامہ.